अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, द काउंटडाउन बिगिंस, द स्टेज इज सेट, 52 डेज टू इलेक्शंस। 8 फरवरी को आज 52 दिन रह गए हैं। गुज़िश्ता जुमे की रात को ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने फैसला लिया लाहौर हाई कोर्ट का फैसले को कलअदम करार देते हुए और बाकायदा हदायत दी इलेक्शन कमीशन को कोई शेड्यूल जारी कर दिया जाए। बाकायदा शेड्यूल जारी हो गया और उसके तहत अब तमाम चीज़ें ऑन कार्ड्स हैं। ट्रेनिंग्स, DROs, ROs और सबकी जो है वो भी शुरू हो चुकी हैं। मेरे ख्याल में आज या कल वो भी ख़त्म हो जाएंगी और फिर कागजात नामजदगी जो है वो सारा प्रोसेस जो है इलेक्शन का वो अब ऑन कार्ड्स आ चुका हुआ है। नाज़रीन, और उसके साथ साथ जो इस वक्त सियासी गहमा गहमी है वो भी चल रही है। बड़ी दिलचस्प बात, मियां नवाज शरीफ साहब ने आज जो 12वां इजलास जो था पार्लिमानी बोर्ड का उससे खिताब किया। हालांकि अभी उन्होंने टिकट्स कुछ फाइनल तो कर लिए हैं लेकिन फाइनल अनाउंसमेंट नहीं की है। उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा कि काम हमने किए और वोट किसी और को मिल गया। जिस तरह उन्होंने कहा कि चित्राल में लोहारी टनल की बात की, फिर वो जो वोट जो है जमात इस्लामी को वहाँ पे मिल गया। कराची में अमन कायम किया मगर वोट किसी और को दिया। काम हम करें और वोट किसी और को जाए, ये बुरी बात नहीं। फिर उन्होंने कहा कि मैं इतनी देर वजीर आज़म नहीं रहा जितनी देर मैंने मुल्क बदरी काटी है। और उन्होंने ये भी कहा कि कराची, क्योंकि आज सिंध की टिकट्स के हवाले से पार्लिमानी बोर्ड का इजलास था, उन्होंने कराची वालों से खिताब किया और उन्होंने कहा कि कराची में अमन हम कायम करें और वोट किसी और को जाए, ये तो कोई बात नहीं हुई। कराची वाले ज़रा अपने गिरेबान में झांक कर देखें, ये तो कोई अच्छी बात नहीं। ये भी बात है। नाज़रीन, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, साबिक निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब ने बाकायदा तौर पर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। तुर्बत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक कन्वेंशन था, वर्कर्स कन्वेंशन, जहां पे उन्होंने ये डिसाइड किया। हमारी इतलात आज से 3 दिन पहले तक की थी कि वो चाह रहे थे शायद बाप पार्टी में जाने का, लेकिन पीपल्स पार्टी में आ गए हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने भी इस मौके पर खिताब किया और एक बात उन्होंने बड़ी दिलचस्प की और वो उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों से हमदर्दी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादतियाँ होती जा रही हैं। और एक बात जो उन्होंने की कि हमने अफ़गानों की सालों मेहमान नवाजी की है मगर 40 साल बाद भी अफ़गान हमसे मोहब्बत नहीं करते, वो हमारे भाई नहीं बने। लेकिन आज एक इतलाती साउथ एशिया इंडेक्स की तरफ से कि अफगान तालिबान फोर्सेस हैव रिपोर्टेडली अरेस्टेड हंड्रेड्स ऑफ TTP टेररिस्ट अक्रॉस अफगानिस्तान। तो अगर ये खबर सही है साउथ एशिया इंडेक्स की, तो ये एक अच्छी खबर है कि अफगान तालिबान ने बाकायदा तौर पर तालिबान TTP के ऊपर काम जो है शुरू कर दिया है। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मज़हर अब्बास साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, कॉलमिस्ट और बहुत कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर दानियाल चौधरी, यंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मेंबर और MNA के भी उम्मीदवार हैं पिंडी से। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर दानियाल चौधरी, आपके वक्त का भी। और नासिर हुसैन शाह साहब हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मैं ज़रा बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब से आप गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। दानियाल चौधरी, ठीक है काम तो हुए लेकिन आज बाकायदा तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये तो बड़ी ज़्यादती है कि काम हम करें और फिर उसी काम के बदले में वोट कोई और ले जाए। तो अभी इस दफ़ा तो शायद कोई, क्योंकि पिछली हुकूमत ने तो इतने कोई बड़े काम किए नहीं हैं, तो इस दफ़ा तो कंफर्टेबल होंगे मियां नवाज शरीफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीर साहब, ये कंफर्टेबल या नॉन अनकंफर्टेबल होने की बात नहीं है, ये बात है हकीकत की और ये बात है एक स्टोरी की। और वो स्टोरी ये है कि पाकिस्तान में एक वाहिद हम जमात हैं जिसने, जब मुल्क आपको बहरानों में मिला, आपको मुशर्रफ के बाद मुल्क तारीखियों में मिला, दहशतगर्दी की पीक में मिला, इसको आके मियां नवाज शरीफ और उनकी टीम ने ठीक किया। उसके बाद आपको पीपल्स पार्टी से जब वापस ये मुल्क मिला तो फिर आपका मुल्क जो था ये इसमें बिजली के बहरान, कराची में लड़ाई और आपके दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग, इसकी जो टारगेट किलिंग जो मुशर्रफ के अदवार में नहीं ख़त्म हो सकी, हमने अपने अफवाज के साथ, अपने एजेंसीज़ के साथ मिल के उसका हल निकाला।
پاکستان جو جس میں یہ ملک کچی روڈوں پہ بنا ہوا تھا، ہم نے سب سے بڑا ٹریڈ روٹ دیا جس کا نام تھا موٹر وے، اور پاکستان کو ہم نے انڈیا سے لے کر لاہور واگا بارڈر سے لے کر افغانستان تک ان روڈوں کو جوڑ دیا اور ملک کو انفراسٹرکچر دیا کہ یہاں ٹریڈ ہو سکے. ہم نے سی پیک دیا، ہم نے پاور کوریڈورز دیے، ہم نے پاکستان کو وہ اپرچونٹیز اور پاکستانیوں کو وہ اپرچونٹیز دی جو آج تک پاکستانیوں نے نہیں دیکھی تھی پہلے. اور اس کے آئی ایم شیور کہ جب وہ یہ باتیں سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں میاں نواز شریف صاحب، تو ان کے دل میں ایک افسوس یا وہ ہوتا ہے کہ میں نے اس قوم کے لیے جب بھی ڈیلیور کیا تو اس کے تحفے میں مجھے کیا ملا، یا جیل یا جلا وطنی یا ملک بدری. اور یہی ہمیں ملتی رہی ہے. ہم نے پچھلے 4 سال بھی یہی کیا، اور اس سے پچھلے 10 سال بھی یہی کیا، اور ان سے پچھلے سالوں میں دیکھے تب بھی یہی کیا. لیکن پھر بھی ہم نے ڈیلیورنس کی سیاست کی، اس ملک کو ہم نے کامیابی کی دوڑ میں ڈالا. اور 2017 میں جب ہم چھوڑ کے گئے تھے پاکستان کو جو ایشین ٹائیگر کا ٹائٹل ملا تھا، جو پاکستان کو بلومسبرگ اور اکانومسٹ فاسٹسٹ گروئنگ آف اکانومی آف دا ریجن کہتے تھے، ان تمام چیزوں کے تحفے میں ہمیں کیا ملا؟ جیل. ان کے تحفے میں ملا ملک سے جلا وطنی. اور ہماری جماعت کے جتنے بھی سینئر لوگ تھے ان سب کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا. لیکن پھر آج ہم پھر اسی موڑ پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ ملک بحرانوں میں ہے، ملک کالے بادلوں سے کورڈ ہے، برا حال ہے. اور ہم پھر ایک دفعہ ہمیں ایک ٹیم گھیرا ہوا بالکل، اور ہم پھر واپس ڈیلیورنس کی سیاست کے اوپر آئے ہیں اور پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے ہیں. انشاءاللہ ہم کریں گے. صحیح، ہماری عوام سے وعدہ ہے، ہم کریں گے اور واپس پاکستان کو سیدھے راہ میں ڈالیں گے. لیکن اس کے تحفے میں ایک چیز ریکویسٹ ہوگی دوبارہ کہ اس کے تحفے میں ہمیں جلا وطنی اور جیلیں دوبارہ بالکل. دیکھیں جو کیسز بنے وہ غلط بنے، اور ابھی جو سامنے فیصلے آ رہے ہیں وہ سے پتہ لگ رہا ہے کہ جی بالکل. اور جو بنانے والے وہ بھی آج میاں نواز شریف صاحب نے بات کی. جلا وطنی میرے خیال میں شاید وہ اپنی مرضی سے انہوں نے کاٹی ہے. جیلیں یقیناً صحبتیں، جیل کی صحبتیں اور مشکلیں پریشانیاں جو ملک میں کاٹیں وہ بالکل ان کا جائز گلہ بنتا ہے. میں مظہر عباس صاحب کی طرف جانے سے پہلے ذرا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا آج ایک انہوں نے ایک بات کی ہے، وہ میں چاہوں گا کہ وہ مظہر عباس صاحب کو سنوا دیں. انشاءاللہ تعالی ہم بلوچستان کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان میں سرپرائز. میں سمجھتا ہوں کہ اگر لیول پلینگ فیلڈ دیا جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، خاص طور پہ پنجاب میں، تو ہم اچھا خاصا سرپرائز دلوا سکیں. میاں صاحب کا جو پہلے دور حکومت تھا، دوسرے دور حکومت تھا، وہ ایوریج سے کم نہیں تھا. جی مظہر عباس صاحب، ایک تو یہ مجھے بتا دیں کہ یہ سرپرائز کیا ہے. ایک تو بلوچستان میں ہمیں نظر آیا کہ سابق نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب بلوچستان میں شامل ہو گئے پاکستان پیپلز پارٹی میں. لیکن ابھی بھی کون سا سرپرائز جو ہے جو پنجاب کے لیے جیب میں رکھا ہوا ہے؟ کیا جو ساؤتھ پنجاب ہے وہ آئی پی پی کے ساتھ مل کر دوبارہ پیپلز پارٹی کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ پنجاب بہت مشکل ہے پیپلز پارٹی کے لیے. مجھے نہیں پتا کہ بلاول بھٹو جب لیول پلینگ فیلڈ پنجاب میں مانگ رہے ہیں تو مانگ کس سے رہے ہیں. جو جہاں تک ہم نے سنا ہے کہ محسن نقوی سے تو ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور ہی از دا کیئر ٹیکر چیف منسٹر. جو بھی تقرریاں ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں، اب شاید نہیں ہو کیونکہ الیکشن کمیشن کا وہ آ گیا ہے ڈائریکٹو. تو ایگزیکٹلی اسپیسیفکلی وہ لیول پلینگ فیلڈ کس سے مانگ رہے ہیں اور کیا لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں؟ کیا وہ اسی طرح مانگ رہے ہیں جیسے پی ٹی آئی مانگ رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ، یا اس سے مختلف ہے؟ بالکل آئی پی پیز کا اگر نون لیگ سے نہیں ہوا تو ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی سے ان کا اتحاد ہو جائے گا. سرپرائز ان کا یہی ہو سکتا ہے کہ گجرات اور کچھ علاقے وہ پی ایم ایل کیو کو سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے. کچھ علاقے میں وہ اگر آئی پی پی سے نون لیگ کی نہیں بنتی، جو اس کا مجھے کافی امکان لگتا ہے کہ شاید نون لیگ اور ان کا اس طریقے سے نہ ہو پائے، تو بالکل کیوں نہیں سدرن پنجاب میں. اس لیے کہ پیپلز پارٹی کا اپنا جو ووٹ بینک ہے وہ بہت کم ہوا ہے، اور یہ پیپلز پارٹی کو اگین اتنے پیریڈ ملا تھا، اتنے سال ملے تھے. پیپلز پارٹی نے وہاں جا کے صحیح معنوں میں سیاست نہیں کی. الیکشن کے قریب ہی آ کے، جس طرح نون لیگ نے سندھ میں آ کے کبھی سیاست نہیں کی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کینڈیڈیٹس کے حوالے سے نہیں، سیاست نہیں کی سندھ میں آ کے نون لیگ نے. یہ جو ہے نا، یہ کہ آرمی ملٹری آپریشنز،
اس کے کانسیکوینسز بھی نون لیگ نے نہیں اسیس کیے جب یہ آپریشن ہوئے ہیں، چاہے وہ 92 کا آپریشن بھی نون لیگ کے دور میں ہوا، صحیح 98 کا آپریشن بھی نون لیگ کے دور میں ہوا، 2013 کا آپریشن بھی نون لیگ کے دور میں ہوا. یہ ساری چیزیں فیکٹس ہیں. لیکن یہ جو 2013 کا آپریشن تھا، یہ لارجر آپریشن کا حصہ تھا جو 2008 میں شروع ہوا تھا، جب جو ہے وہ ساؤتھ وزیرستان، سوات، اس میں، اور اس کا یہ تسلسل تھا جو ہمیں سندھ میں بھی نظر آیا، جو ہمیں کراچی میں بھی خاص طور پہ نظر آیا، سندھ کے دارالخلافہ میں. یہ اس کا وہ تھا. لیکن نون لیگ بجا طور پہ نون لیگ نے بہت سے کام بھی کیے ہیں، اس کا کریڈٹ ان کو وہ کہہ رہے ہیں کراچی والوں کو کہ گریبان میں جھانکنے کا کہہ رہے ہیں نا. وہ نہیں، گریبان وغیرہ خیر پتہ نہیں ہے، اس طرح کا جملہ اگر انہوں نے ادا کیا ہے تو افسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کے جملے اوائڈ ہی کرنے چاہیے. جب آپ کل تک تو آپ ساتھ تھے. صحیح. سوال یہ مجھے لگ یہ رہا ہے، میاں صاحب کی مسلسل تقاریر سے بھی یہ لگ رہا ہے، یہ تاثر مل رہا ہے کہ وہ 16 مہینے کو مس کرتے ہیں، اس کو یاد نہیں دلانا چاہتے لوگوں کو. لوگوں کو تو یاد ہوگا نا، 16 مہینے میں آپ کے بھائی کی حکومت تھی. ان 16 مہینے کو اسکپ کر کے، بالکل ٹھیک ہے جو 2000 ماضی کی جب گفتگو کرتے ہیں تو 2017 کے بعد 2022 اور 23 بھی تو آیا ہے. تو وہ جو ہے اس کو کہیں نہ کہیں انہیں، کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں تو یہ 16 مہینے بھی یاد ہوں گے نا لوگوں کو. بالکل یہ یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے بہت سے کام کیے تھے، لیکن لوگوں کو یہ بھی یاد ہوگا کہ شہباز شریف نے کچھ بھی نہیں کیا، اور شہباز شریف کی پرائز جو ہے وہ لوگوں کو پے کرنی پڑی. یہاں پیپلز پارٹی بھی غلط پوزیشن لیتی ہے کہ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ جی میرے وزارت خارجہ، میں ایز اے فارن منسٹر میرا دور وہ دیکھ لیں. نہیں، ان ٹوٹیلٹی ہوتا ہے کہ آپ کو یا تو جو بھی ان 16 مہینے میں اچھے کام ہوئے اس کا کریڈٹ بھی پوری حکومت کو جاتا ہے، اور جو برے کام ہوئے یا غلط کام ہوئے یا بیڈ گورننس ہوئی ہے، مہنگائی ہوئی ہے، جو بھی صورتحال بنی ہے، اس کی پھر ذمہ داری بھی ان سب پہ جاتی ہے، بشمول جو اتحادی رہے. بالکل صحیح. پی ڈی ایم ہو اور پیپلز پارٹی ہو، تو انہیں یہ ایکسیپٹ بھی گریسفلی ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے. صحیح. ناصر حسین شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت بہت شکریہ ناصر حسین شاہ صاحب. ناصر حسین شاہ صاحب، آج میاں نواز شریف صاحب نے سندھ والوں سے بہت گلے کیے، کراچی والوں سے بہت گلے کیے. نواز شریف صاحب نے کیا بات کی اس حوالے سے یہ ذرا سن لیں، پھر میں چاہوں گا آپ کا کمنٹس. کراچی میں کیا امر مانے ہے کہ کراچی کے اندر یہ ترقی کے کام کیوں نہیں ہوئے؟ پینے کا پانی کا منصوبہ بھی جو ہے نا وہ بھی مکمل نہیں ہوا. وہاں پہ سندھ کے اندر کوئلہ ہے. پچھلے 50 سال سے سن کے کان پک گئے تھے، لیکن سب کہتے ہی تھے، لگاتا کوئی نہیں تھا کوئی پروجیکٹ وہاں پہ. ہم نے اس کوئلے کی کان کو جا کے کوئلہ وہاں سے نکالا، اس کوئلے کو پھر ہم بجلی میں ڈالا. کراچی کے اندر نیوکلیئر پاور پلانٹ لگایا 2200 میگا واٹ. تو کس نے یہ سارے کام کیے ہیں؟ جب ووٹ کی باری آتی تو ووٹ کسی اور کو چلا جاتا ہے. یہ چترال والے بھی کہتے ہیں وہ جناب نواز شریف نے لواری ٹنل بنائی ہے، جب وہاں پہ الیکشن ہوا تو ووٹ جماعت اسلامی کو چلا گیا. ٹنل مجھ سے بنواتے ہیں، ووٹ کسی اور کو دے دیتے ہیں. تو یہ تو بہت بری بات ہے. امن کراچی میں قائم ہم کریں اور ووٹ جائے کسی اور کو، یار یہ تو کوئی بات تو نہیں ہے. کراچی والوں ذرا گریبان میں جھانک کے دیکھو اپنے. ہم تو ترقی والے لوگ ہیں، کام کرنے والے لوگ ہیں. جی ناصر حسین شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں، میاں صاحب نے جو آج بات کی ہے، میاں صاحب ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے. کچھ باتیں تو ٹھیک ہے، انہوں نے صحیح کہیں کہ جی ملتان سے سکھر موٹر وے ان کے اس میں بنا، اور پھر جو موٹر وے سکھر سے حیدرآباد بننا تھا وہ اس کی تیاریاں تو مکمل تھیں، لیکن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جیسے آئی تو اس پہ وہ بہت ساری رکاوٹیں آئیں. بلکہ جو ملتان سکھر موٹر وے تھا اس کا بھی جو اس کو آپریشنل کیا گیا وہ بھی ڈیلے ہوا. لیکن جو انہوں نے کہا کہ میں نے حیدرآباد کراچی یا کراچی حیدرآباد موٹر وے بنایا، وہ اور کہہ رہے تھے کہ وہ ویسا نہیں ہے، تو لیکن اس کا افتتاح تو خود میاں صاحب نے کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ ہم نے موٹر وے بنایا ہے، جس پر ہم نے کہا تھا کہ یہ وہ موٹر وے نہیں ہے، یہ اسی کا اس کو بہتر کیا گیا ہے جو وہاں کا نیشنل ہائی وے یا سپر ہائی وے جو کہلاتا تھا. تو یہ اس حد تک تو ٹھیک رہی ان کی بات. لیکن دوسرا، جیسے وہ تھر کول کی بات کر رہے تھے جو اس کا کریڈٹ لے رہے تھے، دیکھیں یہ تو بی بی شہید نے 93 میں اس کو شروع کیا تھا اور ایگریمنٹ MOU ہوئے تھے
جو بعد میں ان کی گورنمنٹ اور جو پھر مشرف صاحب کی گورنمنٹ تھی اس میں روک دیا گیا، بلکہ وہ جو آئے تھے یہاں پہ کام کرنے ان کے ساتھ ایسا رویہ تھا کہ وہ دوبارہ آنا ہی نہیں چاہ رہے تھے، اور نہ ہی وہ آئے. تو خود جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو پھر انہوں نے خود اس میں حصہ لیا، انویسٹ کیا، اور پھر اس میں اب دیکھیں کہ بہت زبردست اس کا وہ آ رہا ہے فیڈ بیک بھی، اور وہاں پہ کام ہو رہا ہے. تو یہ مطلب کم از کم اگر وہ پھر وہ کہتے ہیں جی ہم نے گارنٹی دی اس میں، ایک تو وہ انہوں نے بہت ڈیلے کیا جب ان کی گورنمنٹ تھی 2013 سے 18 تک کی، اور جب بعد میں مہربانی کی تو وہ آج بھی اس میں لکھا ہوا ہے، وہ جب انہوں نے دیا تھا کہ جی یہ ہم جو NFC ہے سندھ کے حصے کا اس میں سے کاٹیں گے اگر یہ صحیح نہیں ہوتا ہے، اس طرح نہیں کیا جاتا دوسری جگہ. پھر وہ سی پیک کا بھی جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا اس کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں، بھولے سے بھی نہیں کہتے کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا یا پیپلز پارٹی کا کچھ رول رہا کہ جنہوں نے گوادر پورٹ سنگاپور سے لے کے چائنا کو دیا، جس سے یہ سی پیک کا شروع ہوا ساری چیزیں. اور پھر لا اینڈ آرڈر کی بات انہوں نے کی کہ وہ یہاں پہ شروع کیا گیا، بالکل شروع کیا گیا، صحیح. لیکن اس میں بڑی قربانیاں دیں سندھ پولیس نے، رینجرز نے، فوج کے جوانوں نے، ہمارے شہریوں نے، اور پھر جا کے لا اینڈ آرڈر کی چیزیں جو ہیں بہتر ہوئیں. اور پھر ایک اور چیز بھی، کاش PSDP جو وفاق کا ہوتا ہے اس میں جتنے سال ان کی گورنمنٹ رہی وہ ضرور یہ بھی دکھا دیں کہ اس میں سندھ کو کتنا حصہ ملتا رہا جب دیگر صوبوں پہ بہت بڑا پرسنٹیج جاتی تھی ترقیاتی کاموں کی. تو بس صرف یہ کہہ کے کہ جی NFC ایوارڈ اور 18ویں ترمیم اب ان چیزوں کی ضرورت، لیکن جب ہم دیکھتے تھے کہ وہی ہم دوسرے صوبے بھی ہمارے ہیں وہاں پہ ترقی ہونی چاہیے، لیکن سندھ کا حصہ 10% بھی نہیں ہوتا تھا، 2-3% سے زیادہ نہیں ہوتا تھا اس PSDP کی بک میں. تو یہ وہ تھی مہربانیاں جو 2013 سے 18 تک رہیں، اور پھر خیر سے 2018 سے اس دفعہ اتنا خیال کریے گا کہ سندھ والوں کو کہیے گا کہ گریبان میں ذرا جھانک لیں. میاں ناصر حسین شاہ صاحب، وہ صرف اتنا ہے کہ سندھ والوں کو کہیے گا کہ میاں صاحب کا یہ گلہ اس دفعہ دور کریں، گریبان میں ضرور جھانک لیں کہ انہوں نے زیادتیاں کی. مظہر عباس کو کوئکلی کمنٹ دینا چاہتے ہیں، پلیز دے دیں، پھر میں بریک کی طرف جاؤں گا. جی مظہر بھائی. نہیں وہ کراچی والے گریبان میں ضرور جھانکیں گے، میاں صاحب آئیں تو کراچی. اچھا وہ شیڈیول اناؤنس ہو گیا ہے ویسے، وہ میرے خیال میں وہ کہہ رہے ہیں آج احسن اقبال صاحب ہی کہہ رہے تھے کہ کچھ دنوں میں پلان کر رہے ہیں. نہیں دوسرے میں ایک کچھ فیکچولی ہمارے دوست جو دانیال ہیں ان کو بتا دوں، اور ناصر شاہ صاحب کو بھی. ناصر شاہ صاحب سے تو ایک درخواست ہے کہ سپر ہائی وے، موٹر وے بہتر ہوتی ہے نہیں ہوتی کراچی سے سکر تک، کراچی کی سڑکیں تو بہتر کر دیں. دوسرے اور خیر کچھ سڑکیں یہ بہتر نہیں کر پا رہے، کچھ سڑکیں DHA والے بہتر نہیں کر پا رہے. کراچی کا تو مسئلہ یہ ہے کہ کراچی میں 15 تو ایجنسیاں ہیں جو ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کے لیے پورے کراچی کو کھود کے رکھ دیا ہے. لیکن اصل چیز یہ کہ جو 2013 کا آپریشن تھا اس کا کریڈٹ کسی کو نہیں جاتا. دیکھیے 2013 کا آپریشن کب شروع ہوا؟ جب 2011 میں سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا جو کراچی بدامنی کیس کے نام سے مشہور ہے، اس کو پورا پڑھ لے. بالکل صحیح. کراچی بدامنی کیس میں سپریم کورٹ نے کی ڈائریکشن تھی، اس ڈائریکشن پہ پھر یہ ساری سلسلہ ہوا. لیکن ماضی کے جو آپریشن ہیں 92 98 یہ بالکل میاں صاحب کے دور میں ہوئے. 95 کا آپریشن پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا. کراچی میں ماشاءاللہ کوئی 4 آپریشنز تو ہو چکے ہیں کراچی میں. نصیر اللہ بابر صاحب کا آئی ریمبر ہی واز منسٹر فار انٹیریئر 95 میں، اور وہ نہ ڈر ہو کر گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اکیلا پھر رہا ہوں، وہ جو ایک چھڑی اٹھا کر گھومتے تھے. لیکن ایک بات صحیح ہے کہ جو لارجر آپریشن تھا وار اگینسٹ ٹیرر کا وہ 2009 سوات سے شروع ہوا، اور اس وقت پیپلز پارٹی کے، اور اسی کی کنٹینویشن میں آگے چلتے رہے. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا ناظرین، بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو مزید سیاسی منظرنامے پہ نظر ڈالیں گے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब में सरप्राइज तो पता नहीं पीपल्स पार्टी क्या देगी, लेकिन एक केयर टेकर मिनिस्टर जो कि फेडरल मिनिस्टर थे इंटीरियर के, उन्होंने सरप्राइज दे दिया क्योंकि हमारी इतलात थी कि वो शायद बाप में जाना चाह रहे थे, मे बी गलत हो, लेकिन 3-4 दिन पहले तक ऐसे ही कुछ बलोचिस्तान के दोस्तों का कहना था। सरफराज बुगटी साहब ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत की, क्या कह रहे हैं जरा ये सुन लें। मेरे लिए एहसास की बात है कि आज मैं उस सरजमीन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूं जिस सरजमीन ने न सिर्फ जमहूरियत के लिए बल्कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए बड़ी कुर्बानी दी है। आपके जियाले यहाँ पर हुकूमत बनाएंगे, वो हमें तो कहते हैं हजूर कि आप जो है कौम परस्ती की सियासत करें, खुद जाकर किसी की ड्राइव करते हैं गाड़ी जब यहाँ पर धमाके होते हैं, एटमी धमाकों की बात कर रहा हूँ, खुद ड्राइव करते हैं उस लीडर की गाड़ी और फिर बाद में कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं था। सरफराज बुगटी साहब ने पीपल्स पार्टी को तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन जाते जाते मियां नवाज शरीफ साहब पर भी एक जुमला कह गए कि जी मतलब कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं किसने किया। आसिफ अली जरदारी साहब ने इसी मौके पर खिताब करते हुए क्या कहा, ये भी जरा क्विकली सुन लें। इंशाल्लाह मैं बलूचिस्तान को ऐसा बनाऊंगा कि बलूचिस्तान पहले से 10 गुना बेहतर होगा। आप मेरा साथ दीजिएगा, बाकी मैं इन सबको संभाल सकता हूँ। जी बैरिस्टर दानियल चौधरी साहब, सरफराज बुगटी साहब सरप्राइज तो है एक कि वो चले गए हैं, उस पर भी ज़रा थोड़ा सा कमेंट कर दें। और जरदारी साहब कहते हैं कि भाई मैं तो वो करूंगा बलूचिस्तान के लिए कि शायद किसी ने ना किया और ना कोई कर सकेगा। देखें, पहले एक चीज़ मैं करूं, आपने बात की ऑपरेशन की, कराची की ऑपरेशन की, मैं खाली एक चीज़ उसमें ऐड कर दूं कि देखिए कराची का ऑपरेशन मुशर्रफ के से ज़्यादा ताकतवर टाइम कोई नहीं था, उससे ज़्यादा ताकत और पावर और जो कह सकें कोई नहीं था। तब भी आपने कराची ऑपरेशन में सफाई नहीं कर सके क्योंकि द विल वाज लैकिंग। जब हम कहते हैं कि 2013 में जब हमने ऑपरेशन किया, ये ऑपरेशन हमारी गवर्नमेंट में हुआ, उसका क्रेडिट हम इसलिए लेते हैं कि शायद हमने जाके खुद बज़ाते तौर पे तो हमने जाके नहीं किया ऑपरेशन, लेकिन हमारी विल थी, और जब विल हो तो चीज़ें हो जाती हैं और मुल्क बेहतर भी होता है, चीज़ें ही बेहतर होती हैं। यहाँ बात हुई सिंध की, मुझे एक बात बताएं कि आप जाएं लिहारी से लेकर आप जाएं मॉडल डिफेंस तक, आप वहाँ हम क्या मुआवजना करें सिंध का और पंजाब का और हमारी हुकूमत का और हमारी तर्जुमानी का, और जिस टाइम पे हमने काम किया आपकी कमर टूट जाएगी, गाड़ी चीखें मारती है। लोग, अगर आप पंजाब के किसी बंदे को कहें कि भाई कि हम तुम्हें सिंध बनाएंगे, तो लोग हाथ जोड़ें, कहेंगे भाई हमारे ऊपर ये जुल्म ना करना। अगर आप रावलपिंडी या लाहौर वालों को कहें कि हम तुम्हें कराची जो पाकिस्तान की शाहरग है उसकी तरह बनाएंगे, तो आगे हाथ जोड़ेंगे, खुदा के नाम है हमें कराची की तरह ना बनाओ। और भाई हम क्या बातें कर रहे हैं, हम क्या मुआवजना कर रहे हैं, वो किधर चले गए जो पाकिस्तान की शाहरग होती थी। वहाँ मोबाइल स्नैचिंग, वहाँ एक महंगा फ़ोन लेके आप रोड के ऊपर जाके चल के तो दिखाएं। मुझे तो ये डर है कि इसी दिन आप लोगों ने रोडों के ऊपर शो कर रहे हो तो आपके कैमरा को छीन के चला जाएगा और आप कोई कुछ कर नहीं सकेंगे। ये हालात हैं उस शहर के कर दिए। और यहाँ डिलीवरेंस की बात होती है, यहाँ आज देखें ये रोना क्यों रो रहे हैं बार बार, ये रोना लेवल प्लेइंग फील्ड इस चीज़ की, क्योंकि जब आप इनके पुराने पर्चे उठाते हैं और आप इनकी कारकर्दगी देखते हैं तो आपको कुछ मिलता नहीं है सिवाय 2 हस्पतालों के और 2 रोडों के। अब कराची या सिंध जो है वो 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर की रोड नहीं है कि उसके गिर्द के आप 4 प्रोजेक्ट्स गिनवा दें, एक पूरा सूबा है। आप बताएं कि आपने उसकी बहाली के लिए क्या किया, वहाँ के लोगों के लिए क्या किया, थर के बच्चों के लिए क्या किया आपने, और इसी तरह केपी में आप बताएं अपने वजीरिस्तान में क्या किया। आप खाली 2 चीज़ें उठा के मॉडल हॉस्पिटल्स और सुनामी दरख्त और BRT जो आपने 1 साल में पूरी करनी थी, जिसको आपने 10 साल लगा दिए पूरे करने, वो गिनवा के अब लोग आपकी बातें नहीं मानेंगे क्योंकि आप प्रैक्टिकल चीज़ों में फेल हो चुके हैं। आज पाकिस्तान की कोई ऐसी जमात नहीं है जिसके पास एक ट्रेन। दानियल सही, दानियल एक पॉइंट मजहर भाई ने एक पॉइंट और, दानियल मजहर भाई ने एक पॉइंट और उठाया था। एक तो ये कि 27 जुलाई 2017 से जो उसके बाद की जो PMLN की हुकूमत, उसको कहीं वो फिगर इन नहीं करते, और फिर ये 16 महीने भी फिगर इन नहीं कर रहे हैं, तो इसका भी पॉइंट दे दें। सके भाई, छोटे भाई को फिगर इन करते, हम फिगर इन, हम मुझे एक बात बताएं, 2017 के हम फिगर इन इसलिए नहीं करते, चले वो तो आप छोड़े, आपने जब एक चलती हुकूमत नवाज शरीफ को घर भेज दिया तो उसके बाद चीज़ें सब कोलैप्स करेगी, लेकिन हम 16 महीने और 16 महीने को बिल्कुल करते हैं।
یہ ہم نے پاکستان میں جو مائنز بچا کے گئے تھے, پاکستان کو جو بینکرپسی کی طرف چڑھ کے لے گئے تھے, آپ کے جہازوں کو دیوالیہ, ایئر لائنز کو دیوالیہ کر کے چلے گئے تھے, آپ کو ہم نے یہ فائر فائٹنگ کی, ہم نے یہ آگ بند کی, اور پاکستان آج ایک مستحکم, ایک کنسسٹنٹ, تھوڑا سا کوئی جو سکون کا سانس لے رہے ہیں کہ ملک کنٹینیوٹی میں ایک چیز جا رہی ہے. یہ بالکل آپ کے مشکل فیصلے کیا, آپ کا ملک اور ٹرکل ڈاؤن ریاست بچانے کے لیے آپ کا پورا ملک کولیپس کر رہا تھا. اگر ہم نے اپنے مشکل آپ کا پوائنٹ آ گیا دانیال کو بچانے کے لیے تمام جماعتوں کو ساتھ لے کے چلایا. بالکل صحیح. دانیال میں ذرا جانا چاہوں گا ناصر حسین شاہ صاحب کی طرف. ناصر حسین شاہ صاحب, سرپرائز بلوچستان میں سرفراز بگٹی صاحب کے حوالے سے تو آ گیا, پنجاب میں کیا کوئی کچھ ہے اطلاعات یہ ہیں کہ آئی پی پی کے شاید ساتھ نہیں ہو سکے گا, اور آصف زرداری صاحب کا اگر چارم چل گیا اور وہ آئی پی پی اور پی ایم ایل کیو کے ساتھ ابھی ان کی ملاقاتیں نہیں ہوئی, اگر ہوگی تو شاید یہ سرپرائز پنجاب میں بھی دیکھنے کو ملے. اور دوسرا اگر آپ چاہیں تو جو بیرسٹر دانیال چودھری نے باتیں کی اس کا بھی رسپونڈ کر دیں. میں ٹاک شو بیٹھا ہوں, ٹاک شو کے بعد آپ کو کال بیک کرتا ہوں. اصل میں بیرسٹر بھائی جو ہیں ہمارے دانیال صاحب, وہ بہت دکھی ہیں لگتا ہے سرفراز بگٹی صاحب کے یہاں آنے سے, اس لیے تھوڑا سا برس پڑے ہیں. اصل ایشو یہ ہے کہ بالکل ہم موازنہ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ جو ایک صرف مس پرسیپشن سا بنایا جاتا ہے کہ جی کچھ نہیں ہوا, سندھ میں یا کراچی کی بات کی جاتی ہے, تو یہاں پہ بہت انفراسٹرکچر کو بہتر کیا گیا ہے. جس طرح مظہر بھائی نے کہا کہ یہاں پہ مختلف ہیں, ڈی ایچ اے علیحدہ ہے, کنٹونمنٹس بورڈ علیحدہ ہیں, دیگر چیزیں ہیں, لیکن ہم نے بہت یہاں پہ پرفارم کیا ہے. بہت سارے انڈر پاسز بنے ہیں, اوور ہیڈ بریجز بنے ہیں, پارک بنے ہیں, انفراسٹرکچر کو بہتر کیا ہے. مزید کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ہم ایک بات بالکل کھل کے کہتے ہیں کہ جو سلوگن ہے میرے چیئرمین کا, بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, کہ کوئی بھی پاکستان میں یا ظاہر سندھ میں ہماری گورنمنٹ تھی نہ رہے علاج سے محروم کہ جو افورڈ نہ کر سکتا ہو. یہاں پہ دل کا علاج مفت ہے, گردوں کا, جگر کا, کینسر کا, ٹی بی کا, انہوں نے تھر کا ذکر کیا بچوں کے لیے. یہ تو وہ مس پرسیپشن ہے جو پھیلایا جاتا ہے. اب جا کے دیکھیں نا, یہ گئے تو ان میں سے کوئی نہیں ہے وہاں پہ, کہ وہاں پہ کتنے اچھے حالات ہیں, وہاں پہ کتنا بہتر ہوا ہے. یا تھر فاؤنڈیشن جو ہم نے بنایا ہے وہ اس کے توسط سے جو اتنا زیادہ کام وہاں پہ ہو رہا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہی لوگ آج دوسرے صوبوں کے کہتے ہیں. ہمارے بہن بھائی ہیں, وہ پنجاب کے لوگ یہاں پہ آ کے علاج کراتے ہیں, کے پی کے لوگ آتے ہیں, بلوچستان کے لوگ آتے ہیں, یہاں پہ کچھ پرفارمنس ہے تو وہ لوگ آتے ہیں نا. پھر ابھی صرف ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. ابھی حالیہ یہ جو اتنا بڑا سیلاب آیا, اتنی برساتیں ہوئیں, سندھ میں 20 لاکھ کے قریب گھروں کو نقصان ہوا, پنجاب میں بھی ہزاروں لاکھوں گھروں کو نقصان ہوا, کے پی میں ہوا, بلوچستان میں ہوا. کسی گورنمنٹ نے کوئی گھر بنا کے دیے؟ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ تو تھی, دیگر چیزیں بھی تھیں. صرف سندھ میں کیوں چیئرمین نے زور دیا کہ ڈیولپمنٹ روک دو, غریبوں کے گھر 20 لاکھ کے قریب ہر صورت میں بنانے ہیں, جس میں ہم نے 1.5-2 لاکھ گھر اس وقت تک بنا چکے ہیں. کیونکہ عام غریب کی بات ہم کرتے ہیں. مجھے بڑا احترام ہے میاں نواز شریف صاحب کا, انہوں نے موٹر وے بنایا, بہت اچھا کیا. پوری دنیا میں پورٹ سٹی سے موٹر وے کی سٹارٹ ہوتا ہے. اس وقت وزیر اعظم پورے ملک کا ہوتا ہے. اس وقت تو ان کی جب وہ گورنمنٹ تھی تب ان کی یہاں بھی گورنمنٹ تھی, صوبے میں بھی کولیشن گورنمنٹ تھی ان کی. تو کیا کراچی والوں کا حق نہیں تھا کہ موٹر وے یہاں سے شروع ہوتا؟ لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو صرف بیان کرنے کی حد تک تو صحیح ہیں. غریب آدمی کے لیے کیا کام ہوا؟ پیپلز پارٹی نے کیا کیا؟ پیپلز پارٹی نے علاج مفت کیا. جب گورنمنٹ تھی 2008 میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا. ناصر بھائی سرپرائز کیا ہو سکتا ہے بلوچستان میں؟ کوئی اور سرپرائز ہو, پنجاب میں کیا سرپرائز ہو سکتا ہے؟ جی پورے پاکستان میں سرپرائز دیں گے انشاءاللہ. بلوچستان میں, سندھ میں تو ہم سویپ کر رہے ہیں, خیر سے ان کے پاس آپ دیکھ لیں, اور پھر پنجاب میں, کے پی میں آپ دیکھیے گا سرپرائز ملے گا. یہ بات کرتے ہیں کہ جی وہاں پہ کچھ نہیں ہوا. مجھے آپ 1997 میں کیا تھا؟ صرف 18 سیٹیں تھی پیپلز پارٹی کے پاس, وہ بھی سندھ سے. ایک سیٹ نہیں تھی پنجاب سے. کیا ہوا 2002 میں؟ سب سے بڑی پارٹی پیپلز پارٹی تھی نیشنل اسمبلی میں. 2008 میں اسی طرح آئی, اور ماضی میں چلے جائیں 1988 میں ہم سب سے بڑی پارٹی تھی نیشنل اسمبلی کی. ایون پنجاب میں سب سے زیادہ نشستیں تھیں پیپلز پارٹی کے پاس, لیکن پنجاب میں گورنمنٹ نہیں بننے دی گئی. کیونکہ یہ وہ محرکات ہیں, وہ چیزیں ہیں جو ہو سکتا ہے کچھ لوگ بھول گئے ہوں. پیپلز پارٹی کی فیلڈ جو ہے
وہ عوام ہے اور وہ 8 فروری جو آئے گی اس کا دن اور ہے, پی وہ ایم ایل کیو کے ساتھ رابطے ہوں گے ابھی آنے والے دنوں میں. جی بالکل, میں آپ کو ایک دیکھیں رابطے پیپلز پارٹی کے سب کے ساتھ ہیں, ہمارے راستے کھلے ہوئے. میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ آئی پی پی اور پی ایم ایل این کا جو آپس میں ہو رہی ہیں باتیں, جو انہوں نے کہا کہ جی ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے, تو جو آئی پی پی میں اتنی بڑی شخصیات ہیں کیا وہ سب ایڈجسٹ ہوں گی؟ تو نون لیگ والے کہاں جائیں گے؟ اور اگر نون لیگ والے سارے ایڈجسٹ ہوتے ہیں تو آئی پی پی والے کہاں جائیں گے؟ کیو لیگ سے ان کی ایڈجسٹمنٹ ہو رہی تھی, تو اگر چودھری صاحبان ہوں گے تو ان کے لوگ وہاں پہ کہاں جائیں گے؟ کون ہے؟ غضنفر گل صاحب کو میں بار بار ذکر کرتا ہوں, اور بہت سارے لوگ ہیں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں, آپ دیکھیے گا یہ کیوں الیکشن سے آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں؟ صرف پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے الیکشن کا لیول پلینگ فیلڈ ہم سب کے لیے مانگ رہے ہیں, ختم ہو گئی ساری. یہ نہیں کہہ رہے کہ جی سر یہ تو ابھی ہوئی ہے تو کریڈٹ جاتا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو, اور اس کے ساتھ ساتھ میں چیف الیکشن کمشنر کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ کیونکہ وہ اپیل میں گئے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف, اگر وہ اپیل میں نہ جاتے تو قاضی صاحب یہ فیصلہ کیسے کرتے؟ محمد صاحب کا کہنا ہے کہ جی ابھی آج سندھ کی پارلیمانی بورڈ کا اجلاس تھا, میاں نواز شریف صاحب نے صدارت کی, لیکن انہوں نے کہا ابھی تک بھرپور جو ہے درخواستیں آ رہی ہیں ٹکٹس کے لیے پی ایم ایل کے. بالکل. میں مظہر عباس بھائی ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا کہ آئین پاکستان کا آرٹیکل 224 جو کہ ٹائم آف الیکشن اینڈ بائی الیکشن کی بات کرتا ہے, اس کا 1B کہتا ہے members of the caretaker cabinets including the caretaker prime minister and the caretaker chief minister and their immediate family members shall not be eligible to contest the immediately following elections to such assemblies. سرفراز بگٹی صاحب کے حوالے سے مجھے نہیں معلوم یہ آئین اگر ہم فالو کریں تو شاید مشکلات نہیں ہوں گی ان کے لیے. جی لیکن آئین کو ہم فالو کہاں کر رہے ہیں؟ 8 فروری کے الیکشن بھی تو آئین کے مطابق نہیں ہو رہے. آئین کے مطابق تو الیکشن نومبر میں ہونے چاہیے تھے. تو آئین کو تو چھوڑ دیں, آئین کو تو ہم ایک طرف رکھیں, لیکن ادروائز دیکھیے اس وقت سب سے زیادہ جو ملک کو خطرات ہیں وہ دہشت گردی سے ہیں. کیا سرفراز بگٹی صاحب نے یہ سوچا نہیں تھا کہ مطلب ایز این انٹیریئر منسٹر اس وقت اچانک آپ استعفیٰ دے کے چلے جائیں؟ وہ الگ بات ہے کہ انٹیریئر منسٹر ہمارے یہاں کتنا طاقتور یا پاورفل ہوتا ہے, لیکن ادروائز پہلے تو یہ کہ انہیں ان کے ذہن میں ہوگا, اور بہت سے باپ والے جو ہیں جو اس کولیشن کا حصہ ہیں وہ بھی ان کے بھی ذہن میں ہوگا, یا تو انہیں یہ کیئر ٹیکر پوزیشن لینی نہیں چاہیے تھی, اور اب یہ تو لیگل ہمارے ایکسپرٹ بتا سکتے ہیں کہ جو آرٹیکل کی آپ نے نشاندہی کی اس کے تحت ان کا الیکشن چیلنج بھی ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. لیکن ادروائز مجھے اس سے زیادہ وہ یہ ہے کہ آپ بحیثیت وزیر داخلہ, یعنی آپ کے لیے اس وزارت کی کوئی حیثیت نہیں تھی, آپ نہ لڑتے, آپ کیئر ٹیکر کا میں آپ پالیٹکس کرتے, شروع سے پالیٹکس کرتے. یہ 2 مہینے کی آپ نے کیوں یا 1.5 مہینے کی کیوں آپ نے جو ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں آپ نے شمولیت اختیار کی اور وزیر داخلہ بن گئے؟ میرا خیال ہے. اور ادروائز بھی اگر آپ پوری کیئر ٹیکر کو دیکھیں, بلوچستان عوامی پارٹی انوار اللہ کاکڑ صاحب, مطلب آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لوگ ہیں, ان پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کو آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ کیسے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آپ نے بنا دیا انوار اللہ کاکڑ صاحب کو؟ عوامی پارٹی کے سرفراز بگٹی صاحب بلوچستان عوامی پارٹی کے تھے. تو ہم کیئر ٹیکر کا جو کانسیپٹ ہے اس سے میرا خیال ہے اس پہ آگے چل کے بڑے سوالیہ نشان اٹھیں گے. یہ صرف یہی نہیں, جنرلی جو کانسیپٹ بلوچستان کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے بھائی بھی الیکشن لڑ رہے ہیں. جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں اس چیز کو ضرور آئندہ غور کرنا چاہیے پارلیمنٹ کو کہ کیئر ٹیکر اگر آپ گورنمنٹ ہے تو پھر کیئر ٹیکر میں جو لوگ ہوں, جو کیبنٹ ہو, اس کا تعلق ماضی میں بھی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہونا چاہیے, اور کم سے کم 2 سال تک مستقبل میں بھی نہیں ہونا چاہیے. سرفراز بگٹی صاحب تو ایم پی اے کی سیٹ پہ لڑیں گے اور وہ چیف منسٹر بننا کی خواہش رکھتے ہیں. کوئکلی مظہر بھائی مجھے ایک اور بات کا جواب دے دیں, پھر میں دانیال سے بھی کمنٹ لوں گا, اور فائنل کمنٹ ناصر کے, کہ آصف علی زرداری صاحب کا ابھی سندھ بلوچستان اب پنجاب میں چارم چلنا, وہ جو میجک وینڈ ہے وہ ابھی چلنی ہے پنجاب میں اور کے پی میں.
چام کہہ لیں. مجھے صرف ناصر شاہ صاحب سے تھوڑا سا اور خود زرداری صاحب سے، زرداری صاحب میں کو ختم کریں. یہ جو ہر مرتبہ میں نے ان کی بہت سی تقاریر میں سنا ہے کہ میں نے یہ کیا، مطلب آپ اگر 2008 میں یو ور دا پریزیڈنٹ، آپ نے پاورز ہینڈ اوور کی تھی، بہت بڑا اقدام کیا تھا، تو اس کا کریڈٹ تو پھر ہم اس دور کا، اس پیریڈ کا جو بھی تھا وہ تو پھر ہم وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو دیں گے نا، اگر پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے. ہر چیز میں مجھے ان کے، انفارچونیٹلی ہر چیز میں مجھے ان کے میں نظر آتی ہے کہ میں یہ کرنے والا ہوں، میں نے یہ کیا تھا، میں نے وہ کیا تھا، ایک گورنمنٹ میں ٹکٹ دوں گا. یہ جو چیز ہے یہ میں نے بہت نوٹس کی ہے پچھلے چند ماہ میں زرداری صاحب میں. میرے خیال میں یہ اس چیز کو انہیں اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کی ایک بڑی پارٹی ہے، پارٹی فیصلہ کرے گی نا ٹکٹ کا. وہ چھوڑ دیں ہم کہ ویسے کیا ہوتا ہے، لیکن کم سے کم سمبولکلی تو یہ بات کرنی چاہیے. بالکل صحیح. سمبولکلی تو یہ بات کرنی چاہیے کہ ایک پرائم منسٹر آپ But do you see any charm of Asif Ali Zardari or magic wand to be moved by Asif Zardari in Punjab and KP? Yes or no? دیکھیے ابھی تو کیا ہوگا یہ تو پتہ نہیں، لیکن یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اگر زرداری صاحب جس طرح بات کر رہے ہیں تو مجھے وزیر اعظم کے امیدوار اگر پیپلز پارٹی کسی پوزیشن میں آتی ہے حکومت بنانے کی، تو پرائم منسٹر کے امیدوار مجھے تو زرداری صاحب خود لگتے ہیں، بلاول نہیں لگ رہے. صحیح، چلیں بالکل. دانیال، کوئی پریشانی کوئی کہ یہ سرپرائز جو ایک دم آیا ہے، اور ابھی زرداری صاحب کہتے ہیں مزید سرپرائزز بھی ہوں گے پنجاب میں بھی، کے پی میں بھی اور بلوچستان میں بھی، اینی فیئر؟ دیکھیں جی، ہمیں خوشی ہے کہ سرپرائزز زرداری صاحب کے لیے ہوں. ہم تو نہ کسی سرپرائز کے طلبگار ہیں، نہ کوئی سرپرائز ڈھونڈ رہے ہیں. ہم نے اس ملک میں جو سیاست کی ہے وہ ڈیلیورنس کی سیاست کی ہے. میں پھر یہ بات کروں کہ ہماری ایک ہسٹری ہے کامیابی کی، کام کرنے کی، اور ہم اسی طرح لگے رہیں گے. جو سرپرائز اور جو آسمان سے گرا کھجور میں اٹکے والے کی جو فلسفی پہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ کریں. ہم تو نہ جوڑ توڑ میں بلیو کرتے ہیں زیادہ، نہ کسی اور. ہم مفاہمت میں، سیاست میں بلیو کرتے ہیں، سب کو ساتھ لے کے چلنے میں بلیو کرتے ہیں. ابھی تک چلائیں گے دانیال، ابھی تک صرف پی ایم ایل این کی طرف سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور الائنسز کی بات آئی ہے، کسی اور پارٹی سے نہیں آئی، مطلب پیپلز پارٹی سے نہیں آئی، پی ٹی آئی سے نہیں آئی. دیکھیں ہم صرف آپ کی جو ہے نا، دیکھیں بات سنیں، ہم نے یہ ملک، ہم نے اپنی سیاسی آئیڈیالوجی کو پیچھے رکھا ہے، اور ہم بات کیا کر رہے ہیں؟ بات کر رہے ہیں کہ چارٹر آف اکانومی. ملک کو ساری جماعتیں اپنا رول ڈالیں، سب ہم اس بحران سے نکالیں. ایک دفعہ بحران سے نکال دیا، غریب کو کوئی ریلیف مل گیا، بجلی کے بلوں کو ریلیف مل گیا، آپ کے عوام کو سکون آ گیا، پھر سارے سیاست کھیلیں. آپ کو جو اپنی آپ کی اسٹریٹجک پالیسی ہے، آپ کے بارڈرز ہیں، آپ ان کو سیکیور کر لیا، آپ نے کاروبار کو اٹھا لیا، تو آپ سب، پھر ہم سب سیاست کھیلیں گے. ابھی تک فار دین آر پالیسی از ٹو کیپ آگے چلانے کی. Then why not sit with People's Party as well? ناصر حسین شاہ صاحب فائنل ہم ان کو انہوں نے دل چھوٹا کر لیا ہے، انہوں نے دل چھوٹا کر دیا، ہم نے ان سے کہا ان کو شیئر آف دا پائی بھی ملے گا، اور انشاءاللہ ہم ان کو ساتھ لے کے چلائیں گے. ناصر حسین شاہ صاحب، آپ ہمیں حکومت بنائیں گے، ہم آپ کو ساتھ لے کر چلیں گے، آپ نے دل چھوٹا بھی کر دیا پیپلز پارٹی میں. دیکھیں، ہم نے کوئی دل چھوٹا نہیں کیا. ہم نے تو میاں صاحب کو ویلکم کیا، پریزیڈنٹ صاحب نے کال کی اور پھر ان کے جلسے پہ ان کو مبارکباد بھی دی. ہم نے تو کہا کہ آ کر حصہ لیں، ہم نے دل چھوٹا نہیں کیا. بس وہ وہاں سے لاہور سے چلے یہاں پہ آ کر ہمارے خلاف اتحاد کیا، جس کا بھی ان کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا. ہمیں تو ان کو ویلکم کر رہے ہیں. میں صرف مظہر بھائی کی ایک بات کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ دیکھیں، پارلیمانی ضرور نظام ہے، لیکن اس کو مضبوط پریزیڈنٹ نے کیا. اور پریزیڈنٹ کون تھے اس وقت؟ آصف علی زرداری صاحب. انہوں نے اپنے اختیارات دیے پرائم منسٹر کو، پارلیمان کو. تو ظاہر ہے وہ کہیں گے نا کہ ہم نے وہ کیا. وہ گیلانی صاحب نے نہیں کیا. گیلانی صاحب میرے بڑے محترم ہیں، لیکن انہوں نے گیلانی صاحب کو امپاور کیا. جو اختیارات ہوتے تھے صدر کے پاس، جو مشرف صاحب کے پاس تھے، یا مشرف صاحب سے پہلے جو صدور ہوتے تھے، جو پتہ نہیں کیا کیا یہاں پہ سارے اختیارات اپنے پاس رکھتے تھے، وہ انہوں نے نیچے ٹرکل ڈاؤن کیے. انہوں نے پارلیمان کو مضبوط کیا، پرائم منسٹر کو مضبوط کیا. تو وہ ظاہر ہے اتنا تو وہ کہہ سکتے ہیں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ جو اتحاد دیگر چیزیں، ناصر بھائی، مظہر صاحب بات بالکل حقیقت ہے کہ آگے جا کے
شاہ صاحب میں بھی تو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ صدر صاحب نے پارلیمان کو امپاور کیا، تو صدر صاحب یہ نہ کہنا، یہ کہیں کہ میری حکومت نے یہ کیا. میں تو خیر بحیثیت مسلمان صحیح بالکل بحیثیت مسلمان میں شاید کسی کو بھی پسند نہیں. آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. ناظرین وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد آئیں گے. ناظرین کچھ آج فائنل سٹیٹسٹکس ووٹرز لسٹ کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فائنل لسٹ جو ہے وہ اپلوڈ کر دی ہے، کیونکہ شیڈیول آ گیا تو ایک اس کی کلیئرٹی بھی ہونا ضروری تھی. تو اس میں آپ کو کچھ بتاتا چلوں کہ ملک میں رجسٹرڈ ووٹرز کی مجموعی تعداد 12,85,85,760 ہے. مجموعی طور پر مرد ووٹرز کی تعداد 6,92,63,704 ہے، جبکہ خواتین ووٹرز کی تعداد 5,93,22,056 ہے. مرد ووٹرز کا تناسب 53.87%، جبکہ خواتین ووٹرز کی نمائندگی 46.13% ہے. اسلام آباد میں ووٹرز کی کل تعداد جو ہے وہ 10,83,029 ہے. بلوچستان میں کل تعداد 53,71,947 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں. بلوچستان خواتین ووٹرز کی تعداد 23,55,783، جبکہ مرد ووٹرز کی تعداد 30,16,164 ہے. خیبر پختونخوا میں مجموعی ووٹرز کی تعداد 2,19,28,119 ہے. KPK میں رجسٹرڈ مرد ووٹرز کی تعداد 1,19,44,397، جبکہ خواتین ووٹرز کی تعداد 99,83,722 ہے. سندھ میں ووٹرز کی کل تعداد 2,69,94,769 ہے. سندھ میں رجسٹرڈ مرد ووٹرز کی تعداد 1,40,12,655، جبکہ 1,23,82,114 خواتین ووٹرز ہیں. پنجاب میں ناظرین ووٹرز کی کل تعداد 7,32,07,896 ہے. پنجاب میں رجسٹرڈ مرد ووٹرز کی تعداد 3,91,22,082، جبکہ خواتین ووٹرز کی تعداد 3,40,85,814 ہے. ناظرین نوجوان سے لے کر اور بزرگوں تک کا جو ہے نمبرز وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ جو کل رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد ہے اس میں کیا تناسب کیا ہے. 18 سے 35 سال کی عمر کے ووٹرز کی کل تعداد 5,70,95,197 ہے، سب سے بڑی تعداد ہے. 36 سے 45 سال کی عمر کے ووٹرز کی کل تعداد 2,70,94,708 ہو گئی ہے. 40 سے 55 سال کی عمر کے جو ووٹرز ہیں ان کی کل تعداد 1,81,24,028 ہے، اور 56 سے 65 سال کی عمر کے ووٹرز کی کل تعداد 1,18,79,259 ہے. 66 سال سے زائد عمر کے ووٹرز کی کل تعداد 1,20,77,080 ہے. تو ناظرین یہ ایک نمبر ہے ہمارے سامنے جو رجسٹرڈ ووٹرز کے ہم نے آپ کو بتایا. اب اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو مجھے نظر آتا ہے کہ وہ نوجوانوں کا جو ووٹر ہے کہ 18 سے 35 سال، جس پہ ہم پچھلے کچھ سالوں سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ وہ اس دفعہ ڈیسائیڈنگ ووٹر بنے گا. اور ینگ ووٹرز، کیا بلاول بھٹو ہی از اے ینگ لیڈر. ینگ ووٹرز میں محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی کلیم کرتی ہیں، حمزہ بھی ہیں، تو ادھر بھی ینگ ہیں، اور دیگر جماعتوں میں بھی بڑے ینگ لیڈرز ہیں. بٹ دیکھنا یہ ہے کہ یہ 18 سے 35 سال کا جو ووٹر ہے جس کی تعداد 5,70,95,197 ہے، جو کہ 12,85,85,760 میں تقریباً یہ 60% سے تھوڑا سا اوپر بن جاتا ہے. تو یہ ایک بڑا فائنل قسم کی ایک چیز ہے جو کہ ڈیسائیڈ کرے گا آنے والے انتخابات میں، کیونکہ سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ 5 کروڑ سے زائد لوگوں کی ہے. اب انتخابات کی تیاریاں تیزی پر ہیں. کچھ جماعتیں
باقاعدہ جلسوں میں بھی جا چکی ہیں, خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور دیگر بھی. پی ایم ایل این ابھی شاید ذرا ڈیسائیڈنگ فیز میں ہے, وہ انہوں نے ابھی تک ٹکٹس ایلوکیٹ کرنے کے اجلاسوں پہ زور دیا ہوا ہے. تو آئندہ آنے والے دنوں میں ناظرین اس پر مزید بھی بات کرتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.